व आइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम तारीफ़ें खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए। दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा पर हम्द है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम, विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक किया। मुत्तकीन की सिफ़ात के उन्वान से हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है और आज इस सिलसिले का ये तीसरा दर्स है। अब तक की गुफ्तगू में हमने कुरान करीम से मुत्तकीन की सिफ़ात आपके सामने बयान की और ख़ास मौलाए मुत्तक़ियान का वो खुतबा के जो कि खुतबा हमाम के नाम से मशहूर है, उसमें से कुछ सिफ़ात आपके सामने नक़ल की। अगरचे उस पूरे खुतबे में तकरीबन मुत्तक़ीन की 110 सिफ़ात हैं जो उस एक खुतबे में से अख़ज़ की जा सकती हैं। आज ख़ास जितना दामन वक्त में गुंजाइश रही इंशाअल्लाह एक एक सिफ़त को बयान करेंगे। गुज़िश्ता दर्स पूरा एक सिफ़त को बयान करने में चला गया, तो अब यूँ समझिए कि अगर एक सिफ़त को बयान करने में एक दर्स चाहिए तो फिर 110 दुरूस तो कम से कम चाहिए होंगे इनको बयान करने के लिए। और ये फ़कत एक खुतबा है नहजुल बलागा का, जिसके लिए आपके और हमारे 110 घंटे कम से कम उसको सिर्फ़ सुनने के लिए दरकार हैं। समझने का मामला तो उसके बाद शुरू होता है। तो यकीनन ये एक ख़ज़ाना है कि जो हमारे घरों में रखा तो ज़रूर है, लेकिन अफ़सोस ये होता कि जैसा इस्तिफ़ादा उससे किया जाना चाहिए वैसा इस्तिफ़ादा हम कर नहीं पाते। अमूमन हम मौला के चाहने वालों के मज़ारात पर जब जाते हैं तो नज़र पड़ती है कि ये कौन है, पता चला ये अबा सलत हरवी हैं। ये कौन है, कहा ये हसन बिन अय्युन है, साथ साथ तो हैं। और पता चला अबा सलत कौन, असलन रहने वाले तो मदीना के थे लेकिन अपने नेटिव जगह को छोड़कर आ गए, निशापुर रह रहे हैं। और निशापुर को भी इख्तियार करने के बाद सफ़र कर रहे हैं तो कभी बसरा में हमें नज़र आ रहे हैं, कभी कहीं का सफ़र है, कभी कहीं का सफ़र, और कभी यमन पहुँचे हुए हैं। क्यों? पता चला कि फ़लाँ के पास एक रिवायत मौजूद है, वो रिवायत लेने के लिए वहाँ पर गए हैं। इसमें मेरे सामने अगर इस वक्त अबसलत आएँ, मैं उनको जवाब दे सकूँगा कि आप एक रिवायत लेने के लिए वहाँ का सफ़र करके गए और सफ़र उस ज़माने का सफ़र है। और ख़ास आपकी जो स्पेशलिटी है वो यूँ थी कि मौलाए मुत्तक़ियान की शान में जो रिवायात आई होती हैं और वो भी ख़ास जो कि दूसरों की ज़बानी बयान हुई होती, वो ढूंढ ढूंढ कर पहुँचते थे और उनसे वो तुरुक़ के साथ, असनाद के साथ वो रिवायत लेते, तो गोया महफूज कर लेते मौला के फ़ज़ाइल को कि इस तरफ से तो बयान हुए, उस तरफ भी जो फ़ज़ाइल बयान हुए उनको वो महफूज कर लेते। तो अगर एक रिवायत के लिए इंसान सफ़र इख्तियार कर सकता है तो पूरी नहजुल बलागा कंपाइल्ड सूरत में मेरे शेल्फ में रखी हुई है और मैंने कभी उठाकर उसको पढ़ा नहीं। ये जुमले याद रखिएगा, बहुत बड़ा सितम है। अल्लाह अकबर, मौला का हक़ अदा करना तो सोच नहीं सकते हम, तो उनके ये जो दर के ग़ुलाम हैं उनका हक़ अदा नहीं कर पा रहे, उनके आका का हक़ क्या अदा करेंगे। तो आइए आज की गुफ्तगू बग़ैर किसी तमहीद से मज़ीद अपने आगे बढ़ाते हैं। पिछली तकरीर में, पिछले दर्स में हमने आपके सामने जो फ़जीलत बयान की थी कि मौला मुत्तक़ियान ने इस अंदाज़ से गोया हुए पहले हम्द की, रसूल अल्लाह की तना बयान की और उसके बाद फरमाया फ़लमुत्तक़ून फ़ीहा हुम अहलुल फ़ज़ाइल। कहा जान लो जो मुत्तक़ून, जो मुत्तक़ी होते हैं वो अहलुल फ़ज़ाइल होते हैं, यानी उनके पास फ़ज़ाइल, फ़जीलत नहीं फ़ज़ाइल होते हैं। ये नहीं कहते कि अरे मैं कहाँ वो कहाँ, यकीनन वो
ان کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب کے سب مولا علی بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے کہ جو صفات، جو کمالات ان کی ذات میں موجود ہیں، میرے اندر ادنا درجے کے ہی صحیح کچھ تو رمق موجود ہو، کچھ تو نورانیت میرے اندر موجود ہو، تو میں ان سے وہ صفات لے سکوں۔ تو پہلی صفت پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ منطقہم الصواب، کہ ان کا بول چال جو ہے وہ انتہا درجے کی نپی تلی بول چال ہوتی ہے۔ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں خاموش نہیں رہتے، جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں کلام نہیں کرتے، اور بولتے نہیں ہیں، نطق کرتے ہیں۔ میں نے مولا کے جملے سے نطق کی ڈیفینیشن بیان کی کہ نطق انسان کو وہ فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے جو حاصل ہے، یعنی کہ للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں ہیں، جس میں سے پہلی فضیلت تو وہی ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے اور نطق کرتا ہے، عقل سے فائدہ لیتا ہے، نطق سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی مولا متقیان کی نگاہ میں اگر نطق کی تعریف پوچھی جائے تو آپ کی ڈکشنری میں ہر قسم کا بولنا نطق نہیں ہوگا۔ نطق تو وہی ہوگا کہ جو پہلے درجے میں ہدایت لے چکا ہو اور دوسرے درجے میں سامنے والے کو ہدایت مہیا کر رہا ہو، یعنی وہ کلام کہ جس سے سننے والے کو فائدہ ہو اور اس کے درجات بلند ہو رہے ہوں۔ مولا متقیان کی نگاہ میں یہ نطق ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، کوئی لغو بات ہو رہی ہو، کوئی بے فائدہ بات ہو رہی ہو، تو یقیناً انسان بول رہا ہوگا، نطق نہیں کر رہا ہوگا۔ گویا اس اعتبار سے اس کے بولنے میں اور جانور کے بولنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ فقط بولے چلے جا رہا ہے، نہ خود کو کوئی فائدہ ہے نہ کسی کو کوئی فائدہ ہے۔ آج کل کے جیسے ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں نا، بس ٹاک اینڈ ٹاک اینڈ ٹاک، اور بس نہ ادھر کوئی فائدہ نہ ادھر کوئی فائدہ، تو بول رہے ہوتے ہیں۔ واقعتاً ٹاک شو بول کا شو ہوتا ہے، میں کسی چینل کا نام نہیں لے رہا، مطلب بول ہی رہے ہوتے ہیں، نطق نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر نطق ہو رہا ہوتا تو خود ہدایت یافتہ ہوتے اور سننے والے بھی اس سے ہدایت لے رہے ہوتے۔ دوسری صفت جو میرے مولا فرماتے ہیں متقین کی خطبے میں، دوسری صفت وہ ہے ملبسہم الاقتصاد۔ ملبسہم بالاقتصاد، الاقتصاد، ملبسہم الاقتصاد، یعنی کہ یہ جو صفت ان کی قرار پائے گی کہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور خاص ملبس کا لفظ استعمال ہوا، لبسہ سے ہے، اسی سے لباس بنتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پہننے میں، اب یہ ترجمہ اگر کیا جائے گا تو ہوگا کہ پہننے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ملبسہم الاقتصاد۔ اب اس کا ترجمہ چونکہ ہم نے پہننا لے لیا ہے، لیکن ملبس میں جو چھپا ہوا اصل لفظ ہے وہ ہے لبسہ، یعنی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے جب رات کا تذکرہ کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ یا بنی آدم، ایک انداز سے کہتا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم والریشن، ہم نے اتارا ہے، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس کو۔ اب اس لباس کو کیا کہتا ہے کہ تمہارے لیے گویا زینت کے عنوان سے ہم نے ایک تو یہ شے تمہیں دی ہے، اس لیے کہ سواتکم وریشن، سوا بہتر، سوا کہتے ہیں کہ بہتر ہو جانا، سوا بہتر انداز میں رکھ دینا، یعنی کہ لباس میں تم اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اپنے وجاہت کو تم محفوظ رکھتے ہو، تو اس اعتبار سے ہم نے اس شے کو جو تم نے پہنا ہوا ہے، عربی نے اس کو بھی لباس کہا۔ ریشن بھی، ریش اصل میں کہتے ہیں فیدرز کو،
یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو طرح طرح کے پرندے ہوتے ہیں، خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، تو ان کے جو کھال کے اوپر رنگ برنگے پر ہوتے ہیں جس سے ان کی خوبصورتی عیاں ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر لباس کے ساتھ ریش کو بھی ملا دیا کہ گویا تمہاری خوبصورتی نکھر جاتی ہے لباس میں۔ اگر لباس نہ ہو یا لباس تنگ ہو تو پھر خوبصورتی نہیں ہوتی، ریش ختم ہو جائے گا، بدصورتی ہوگی۔ لوگ کم لباس پہن کر خوبصورت لگنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم تو لباس کے ساتھ ان کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں ہی پر ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ لباس کو، جس کو ہم یہ کپڑے کہہ رہے ہیں پہنے ہوئے ہیں، عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ثوب اور ایک لباس۔ لبسا وہیں سے ہے ملبوس ہونا، وہیں سے ہے ڈھانپ لینا۔ تو ہر کپڑا لباس نہیں ہوتا، ثوب ہوتا ہے، لباس نہیں ہوتا۔ لباس کا مطلب تو وہی ہوتا ہے جو مکمل طور پر آپ کو ڈھانپ لے، جیسے کہ سورہ فرقان کی 47 نمبر کی آیت میں بیان ہوا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلِ لِبَاسًا، کہ وہ ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا۔ رات کو لباس کیسے قرار دیا؟ اس لیے کہ جب رات چھا جاتی ہے، واقعتاً اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا جو ہو جاتا ہے، تو اب کوئی بھی شاید دکھتی نہیں ہے، کسی بھی، جس کو کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، تو اس کو قرآن کریم نے لباسا کا لفظ کہا ہے۔ یعنی لباس، وہ لباس کہلائے گا کہ جس سے انسان کا جسم مکمل طور پر ڈھنپ جائے، چھپ جائے۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں لیکن پہننے کے باوجود بھی انسان عریاں نظر آ رہا ہو، جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں بھائی اسکن ٹائٹ قسم کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ پھر کپڑے نہیں ہیں، مطلب لباس نہیں ہے۔ ہاں کپڑا ہے، ثوب ہے، لیکن لباس نہیں ہے۔ اور جب لباس نہیں ہے تو پھر زینت تو بہت دور کی بات ہے کہ اس لباس کی ڈیفینیشن کے بعد ریشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ پھر زینت شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ننگوار کی کوئی شے ہے جو تم نے پہنی ہوئی ہے جس سے تمہارا جسم چھپ نہیں پا رہا ہے۔ تو کہا ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا کیونکہ رات اپنے اندر ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور ہم نے یقیناً دن کو تمہارے لیے آرام کا باعث، سکون کا باعث جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو تمہارے لیے نشور نشرہ سے ہے۔ نشرہ وہی جو ہم نشریات کہتے ہیں نا، کہ یہ نشر ہو رہا ہے، یعنی پھیل رہا ہے، یعنی جا رہا ہے، مختلف مقامات پر جا رہا ہے، کہ ایک جگہ پر آپ کا اسٹیشن ہے اور وہ پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو چونکہ یہ پھیلانا جو ہے وہ عربی کے اعتبار سے نشرہ کے عنوان سے بیان ہوتا، اسی لیے جو چیز پھیل رہی ہوتی ہے اسے نشریات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ وَالنَّهَارَ نَشُورًا، کہ یقیناً تم رات کو اپنے گھر میں تھے، جب دن نکل آتا ہے تو اب پڑے سوتے نہ رہو، اب اٹھو اور گھر میں نہ پڑے رہو، نکلو، نشور، پھیلو، زمین پر فضل تلاش کرو خدا کا۔ اسی لیے کہا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ جمعہ، کہ جب نماز کا وقت چلا جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ہو چکے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب مسجد میں نہیں بیٹھے رہو، نہ ہی واپس جاؤ گھر میں چلے جاؤ، نہیں، زمین میں جاؤ، گھوم پھر فنتشر، منتشر ہو جاؤ، اور وہاں پر بھی وہی نشر نظر آئے گا کہ پھیلو، زمین پہ پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو۔ یعنی کہ ناؤ یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ، آپ ارن کریں، اپنی لیولیہڈ کو ارن کریں، آپ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے جو چیز ارن کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے ارن کریں، نکلیں۔ تو وہاں پہ پروردگار نہار کو یعنی کہ دن کو نشور کہہ رہا ہے۔
رات میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاش تلاش کرنا ہے، کہتے ہیں دن میں نکلو، خدا نے دن کو معاش کے لیے رکھا ہے، رات کو اس نے تمہارے لیے ڈھانپ دیا ہے، تم اس کے اندر جو ہے وہ اپنی جو نوم ہے اس کو، رات کو جوڑا ہے نوم سے، کیونکہ نوم بھی تو ڈھانپ لیتی نا، ڈھانپ لیتی ہے ساری چیزیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، ان ظاہری آنکھوں سے، شعور تو پھر بھی بیدار ہوتا ہے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں مگر سو رہے ہوتے ہیں مگر بیدار ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لباس کو لباس کیوں کہتے ہیں، اس کے بہت سے معنی ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا، سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جب خاص مردوں کو اور عورتوں کو اس اعتبار سے بیان کیا گیا کہ خیال رکھنا کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی مردوں کو عورتوں کے لیے لباس قرار دیا اور عورتوں کو مردوں کے لیے لباس قرار دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً دیکھیں عربی اس قدر لطیف زبان ہے کہ اس کے مصادیق ہوتے ہیں، مطلب میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ڈھانپ لینا، تو ڈھانپ لینے کا عنصر کہیں پر بھی نظر آتا ہے تو وہاں پر وہ شے بھی مصادیق لباس میں سے قرار پاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر زوج اور زوجہ کی مثال دی جا رہی، یہاں پر ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ ازواج کی طرف پلٹتی ہے، مطلب ہر مرد ہر عورت کا لباس نہیں ہے، لیکن یہاں پر پروردگار کپل سے مخاطب ہے، شادی شدہ افراد سے مخاطب ہے کہ زوج جو ہے وہ زوجہ کا لباس ہے اور زوجہ جو ہے وہ زوج کا لیے لباس ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ لباس چونکہ ڈھانپ لیتا ہے، لباس کور کر لیتا ہے، لباس محفوظ رکھتا ہے، لباس دفاع کرتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی تم ان کا دفاع کرو گے، تم ان کو ڈھانپ لو گے، تم ان کو کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچنے دو گے، اور اسی طریقے سے وہ تمہارے لیے ڈھال قرار پائیں گی، وہ تمہیں محفوظ رکھیں گی، تم تک کوئی شے نہیں پہنچنے دیں گی، یعنی تم ان کے حقوق کا خیال کرو گے، وہ تمہارے حقوق کا خیال کریں گی، تم اپنے فرائض انجام دو گے، وہ اپنے فرائض انجام دیں گے، تو اس انداز سے یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ گاڑی چلتی رہے گی، تم ان کے لیے لباس قرار پاؤ گے، وہ تمہارے لیے لباس۔ اگر زینت ہے تو تم ان کی زینت ہو، وہ تمہاری زینت ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ان کے لیے باعث ننگوار بن جاؤ یا وہ تمہارے لیے باعث ننگوار بن جائیں، نہیں، وہ تمہارے لیے فضیلت ہوں گی، تم ان کے لیے فضیلت ہوگے۔ یقیناً اس اعتبار سے اگر کسی مومن کو پتہ چلے کہ وہ آپ ان کی ہمسر جو ہیں وہ ہیں، کہیں گے ماشاءاللہ مطلب با فضیلت ہیں اور یقیناً ایسا ہی حق رکھتے ہیں سب کہ آپ کی ہمسر وہ قرار پائیں، آپ کا کف وہ قرار پائے، تو اس ادھر دیکھو تو وہ آپ کا کف نظر آئیں، ان کو دیکھو تو یہ ان کا کف نظر آئیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے برابر برابر ہمیں نظر آ رہے ہوں۔ ملبسہم الاقتصاد، اب یہاں پر وہ الاقتصاد، یہ تو میں نے ملبس کو بیان کیا، توجہ ہے، اتنی گفتگو جو میری اب تک ہوئی ہے وہ فقط لباس کو بیان کرنے میں ہوئی ہے کہ لباس کسے کہتے ہیں، اور ملبسہم جو ہے وہاں پر ملبس کا مطلب کیا ہے، تو کہا ان کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، کس نے؟ اقتصاد نے انہیں ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اقتصاد کیا چیز ہے؟ میرے ذہن کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی جلدی تصویر بناتا ہے، بہت جلدی کرتا ہے تصویر بنانے میں، اور عموماً تصویریں بڑی جلد بازی میں جو بنتی ہیں وہ اچھی تھوڑی ہوتی ہیں۔ اور میں نے جیسے ہی کہا تھا ملبس تو اس میں میرے ذہن میں لباس آیا تھا، اور پتہ چلا لباس تو ڈھانپنے کو کہتے ہیں بھیا، اور سب سے بہترین لباس کون سا ہے معلوم ہے؟ کہا لباس التقوی۔ ہماری وارڈروب میں سارے لباس ٹنگے ہیں، ڈھونڈیے کہیں لباس تقوی بھی میرے پاس ٹنگا ہے گھر میں، وہ ہینگر ہے میرے پاس جس میں لباس تقوی ہو، اور اس لباس تقوی کا جو رنگ ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ صبغۃ اللہ۔ اس لباس تقوی کا رنگ جو ہے وہ صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یعنی خدائی رنگ، اس لباس میں خدائی رنگ چھلکتا ہے۔ خدائی رنگ کیسے چھلکتا ہے؟
یعنی وہ صفات جو اصلاً خدا کی صفات ہیں، یقیناً وہ الہی صفات ہیں، بندے میں بعین ہی وہ صفات نہیں ہو سکتی، لیکن جسے کہتے ہیں مثال، کہ اس میں وہ صفات ہیں جو مثال قرار پاتی ہیں، اس کی مثال تو دی جا سکتی ہے نا۔ مثلاً خدا غفار ہے، بخش دیتا ہے، ان کے اندر بھی وہ صفت مجھے نظر آتی ہے کہ یہ مخلوق خدا کو بخشتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ مجھے سزا دیتے ہوئے نظر نہیں آتے کبھی، یہ کہیں غصہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ یہ تو بخش دیتے، عفو درگزر ہے۔ ان کے اندر صفت غفارہ اس انداز سے چھپی ہوئی ہے کہ گویا وہی روشنی مجھے، وہ جو پروردگار کا بخشنا ہے، میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو میں اکثر و بیشتر حیران رہ جاتا ہوں کہ ان کا جود و کرم کہاں ہے۔ یعنی ایک شخص سامنے کھڑا انہیں گالیاں دے رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یعنی وہ بات جو ہم سن نہیں سکتے ہیں وہ وہاں کہہ رہا ہے، برملا کر رہا ہے، ان کے والد گرامی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور سننے والا کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام کے سامنے یہ ملعون گستاخی کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، وہ کہہ کہہ کے تھک گیا۔ اس کے بعد جب چپ ہو گیا، کہا آپ مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کے لگتے نہیں، بھوکے ہو، ہم کھانا کھلائیں گے تمہیں، لباس چاہتے ہو، ہم تمہیں لباس بھی دیں گے، سواری چاہتے ہو، ہم تمہیں ایک چاق و چوبند سواری بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پریشان ہو گیا، کہا یہ میں تو یہ کر رہا تھا آپ کے ساتھ، یہ جو آپ کا سلوک میرے ساتھ ہوا، اللہ اکبر، قدموں میں گر گیا، شرمندہ ہو گیا، کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل الرسالہ، اللہ جانتا ہے رسالت کو کہاں قرار دینا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غیظ کو پی جاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے بندے ایسے ہیں تو جو ان کا خالق ہے وہ کیا ہوگا۔ حر نے آ کر لمبا چوڑا اسکرپٹ نہیں کہا ہے، فقط آ کر اتنا کہا کہ فحل لی توبہ، اے فرزند زہرا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ معافی مانگی نہیں ہے، پوچھا ہے کیا میرے لیے توبہ ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ جواب میں اسکرپٹ نہیں آتا، بلکہ جواب میں ایکشن آتا ہے کہ بڑھ کر حر کو گلے لگا لیتا ہے، بخش دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا حر نے، بخش دیا۔ وہ بیٹھا ہے سامنے کہ جس نے ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا، ہمارا راستہ روکا، وہ بیٹھا ہے سامنے کہ جس کی وجہ سے یہ جو علتش کی آوازیں آ رہی ہیں ان میں سے ایک سبب یہی ہے جو سامنے بیٹھا ہوا۔ اس سے اگر کہہ سکتے، اگر میرے سامنے وہ آتے تو میں تو یہی کہتا کہ اب آئے ہو، کیا لینے آئے ہو، سب کچھ تو کر دیا، 10 باتیں سنا دیتے اس کو، ہم تو یہی کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ فرزند زہرا اس غفار کے نمائندے ہیں تو ان کا غفارہ دیکھو، بخش دیا۔ بس فقط احساس ندامت چاہیے تھا، چونکہ تم میں احساس ندامت آ چکا تو بس ہم نے بخش دیا، ہم نے بخش دیا، ہمارے پروردگار نے بھی بخش دیا۔ وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈ رہا ہے بخشنے کے، اس کو تو ویسے ہی بہانا چاہیے، یہ تو فرزند زہرا نے بخش دیا ہے۔ وہ تو اگر آپ اور میں کسی مومن کو بخش دیں تو وہ تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، کہتا ہے کہ چلو تم نے بخش دیا ہے تو میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا بخشنے کے لیے، میں تو دیکھ رہا تھا تم اگر بخش دیتے ہو تو میں بھی بخش دیتا ہوں۔ تو اس نے یہاں پر بخش دیا، اتنا غفار ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ ان کو گھیرا ہوا ہے، کس چیز نے گھیرا ہوا ہے؟ کہا اقتصاد نے گھیرا ہوا ہے۔ اقتصاد کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ اقتصاد کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اب آپ بڑی پریشان ہو جائیں گے۔ اقتصاد کا تعلق ہے میانہ روی۔ اقتصاد کا مطلب ہے میانہ روی، یعنی اب جو آپ اپنی اقتصادیات کو درست کرتے ہیں، اصل میں اقتصادیات میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے یہ انکم ہے، یہ آپ کا ایکسپنس ہے،
تو انکم اور ایکسپنس کو آپ دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جناب میرا پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، میرے پاس بچ کتنا رہا ہے، اور میں نے کہاں کہاں پہ میری لائبلٹیز کیا ہیں، اور اس انداز کی چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مانیٹرنگ کے درمیان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دیکھو یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہ تو ہم نے یہاں پر زیادہ خرچہ کر دیا، یہ اتنا بنتا نہیں تھا۔ جس اکاؤنٹ میں ہمیں ویلیوز بہت گرین لائن سے آگے جا کے یلو لائن سے بھی اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو وہاں تو ہم سرکل کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھیا، یہ کہاں اتنا خرچہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسراف کر رہے ہیں، یہاں میانہ روی کی ضرورت ہے۔ یعنی الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے اقتصاد کا وہ وہی ہوتا ہے کہ میانہ روی کی طرف آپ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ مولا نے یہاں اسراف سے گویا منع کیا کہ متقین کی جو دوسری صفت ہے یہ اسراف نہیں کرتے، ان کو میانہ روی نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، چھپایا ہوا ہوتا ہے، ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی اب اگر لباس محفوظ کر رہا ہوتا ہے تو ان کو میانہ روی محفوظ کر رہی ہوتی ہے، اگر لباس زینت ہوتا ہے تو میانہ روی ان کی زینت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ زینت جو ہے وہ اسراف نہیں ہے، ان کی زینت جو ہے وہ بخل بھی نہیں ہے، ان کی زینت جو ہے وہ میانہ روی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ خرچ نہیں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن کب؟ چونکہ یہ بول ہی اتنا رہے تھے جتنا کیلکولیٹڈ، جتنا ضروری تھا، تو یہ خرچ بھی اتنا ہی کرتے ہیں کیلکولیٹڈ جتنا ضروری ہے۔ جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں رکتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں خرچ کرنا ہوتا وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ملبسہم الاقتصاد، اقتصاد ان کو ہمہ وقت گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ یہاں پر مولا نے بیان کیا کہ الا وان اعطاء المال فی غیر حقہ تبذیر واسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويدعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويحينه عند اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر مولا نے اس مختصر سے جملے میں دو باتیں سمجھائی ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ پہلے ہم اس لفظ کی شرح کرتے ہیں، اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس قدر متوجہ نہیں ہوتے اسراف کیا ہوتا ہے اور تبذیر کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے ذرا بہت باریک سا فرق ہے۔ مثلا آپ کو عید کے لیے کپڑے چاہیے تو آپ گئے مارکیٹ میں خریدنے کے لیے، جیسے آج کل عشرہ شاپنگ چل رہا ہے، تو وہاں جو ہے مصلے پہ تو انسان آدھے گھنٹے میں تھکتا ہے، یارننگ شروع ہو جاتی۔ مسجد میں خرچ کرنے کے لیے اگر 100 کا نوٹ نکلا ہے تو بہت بڑا نوٹ ہوتا ہے، تو اور چھوٹا ڈھونڈا جاتا ہے، 50 کا نکلا ہے۔ لیکن عشرہ شاپنگ کے اندر تو 5000 کا نوٹ بھی کوئی نوٹ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہماری ہے، بہرحال ہماری سوچ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں بہرحال۔ تو اسی لیے بیچارہ جو مسجد کا غلہ ہے اس کی قسمت میں بس صرف 100-50 بہت ہوا تو نوٹ آتے ہیں، یا بلکہ وہ بھی گلے ہوئے ہوتے ہیں اکثر کہ اگر پھٹا ہوا ہے تو وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں اور باقی پھر نوٹ اپنے پاس رہ جاتا ہے۔ تو لیکن شاپنگ کرتے وقت نہ وقت کا پتہ چلتا ہے نہ مال کا پتہ چلتا ہے، یہ انسان کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ تو عید کا جوڑا چاہیے تھا۔ اب آج کل مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں، غالباً ایک جوڑا جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی 2200 بہت ہوا تو 2500 کا ایک صاف ستھرا عام سا ایک کپڑا آ سکتا ہے، صاف ستھرا پہن کر وجاہت اس میں ہمیں نظر آ رہی ہو تو خریدا جا سکتا ہے۔ تو 2500 روپے میں میکزیمم آپ ایک اچھا جوڑا مثلاً لے سکتے ہیں، اور اس میں عید کی نماز ہو جائے گی اور آپ ملنے ملانے بھی چلے جائیں۔ اچھا ہے نیا جوڑا خریدنا، نئے جوڑے لینا، تاکہ ایک عید کی اہمیت کا بھی جو ہے وہ اندازہ اس انداز سے ہو رہا ہو۔ لیکن آپ گئے اور آپ نے جناب 2.5 کروڑ روپے کا ایک جو لے لیا ایک کرتا، وہ آپ کو گھڑی چاہیے تھی تو آپ نے کہا جناب یہ 5 کروڑ روپے کی گھڑی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ جو 150 روپے کی گھڑی ہے ٹائم وہ بھی وہی بتاتی ہے جو 5 کروڑ کی بتا رہی ہے، وقت دونوں ایک ہی بتاتی ہیں، سیکنڈ کے چلنے کی رفتار بھی دونوں کی ایک ہے، لیکن وہ 5 کروڑ کی گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے جو کہ آپ 1000-2000 کی گھڑی لے سکتے تھے۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اسراف کہلائے گا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ یعنی کہ جو کام آپ 100 روپے میں کر سکتے تھے
وہاں آپ نے 1000 روپے خرچ کر دیے، یہ اسراف ہے۔ لیکن ایک شے ہے تبذیر، وہ اس سے بھی گھٹیا ہے، اس سے بھی گری ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ مثلا کھانا کھانا چاہ رہے تھے، 3 آدمیوں نے مل کر کھانا کھانے کا پروگرام بنایا ہے، اور 3 کے بجائے آپ نے 30 لوگوں کا کھانا منگا لیا تاکہ ذرا میری عزت ہو جائے کہ دسترخوان یہاں سے وہاں تک بچھا ہوا ہو، بیٹھنے والے 3 لوگ ہوں۔ جیسے بادشاہان وقت کا دسترخوان ہوتا ہے نا، وہ اکیلا بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن یہاں سے وہ وہاں تک جو ہے وہ چیزیں کہ جن کو وہ گن بھی نہیں سک رہا ہوتا ایک وقت میں، لیکن اس کے دسترخوان پہ وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پر بھی اکثر وہی لفظ کہتے ہیں کہ اسراف ہے، نہیں، یہ اس سے بھی بدتر ہے، یہ تبذیر ہے۔ تبذیر میں کیا ہوا کہ 3 لوگ جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو 3 ہی لوگوں کا کھانا کھائیں گے نا بھیا، پیٹ میں جگہ تو اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں آئے گا، تو وہ جو 27 لوگوں کا کھانا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ ڈسٹ بن میں جائے گا، کچرے میں جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھلایا جا سکتا تھا، پھینک دیا گیا، ضائع ہو گیا۔ یہ فرق ہے اسراف میں اور تبذیر میں، کہ اسراف میں اگرچہ 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں لی، لیکن بہرحال استعمال کر لی، پہن تو لی، لے تو لی، آپ نے استعمال تو کیا نا اسے۔ اگرچہ 100 سے کام چل سکتا تھا، 1000 روپے خرچ کر دیے، لیکن بہرحال آخرکار ضائع تو نہیں ہوئی نا، پہن تو لی ہے۔ لیکن تبذیر میں کیا ہے کہ وہاں پیسہ تو ضائع ہوا ہی ہے، ریسورسز تو ضائع ہوئے ہی ہیں، آخر میں وہ آپ کے کام بھی نہیں آئے ہیں، آپ نے کھایا بھی نہیں اسے اور پھینک دیا۔ یہ تبذیر ہے، یہ اسراف سے بھی گری ہوئی شے ہے۔ اب بتائیے کہ ہم بسا اوقات بہت سی جگہوں پہ اسراف کر رہے ہوتے ہیں یا تبذیر کر رہے ہوتے ہیں؟ اب آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں، ہاں واقعی وہاں پہ تو تبذیر کر رہے تھے اور ہم اسراف سمجھ رہے تھے۔ اسراف تو بہت پیچھے رہ گیا تھا بھائی، مصرفین نے تو ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ اتنا تو ہم نے بھی نہیں کیا جتنا تم نے کر دیا۔ یہ تو اسراف سے بھی بات آگے چلی گئی۔ تو بس میرے مولا سے کسی نے جب پوچھا تو آپ نے یہ جملہ جو اس کی میں شرح کر رہا ہوں اور اس کے اندر تبذیر کا ایک لفظ آیا تھا جس کو بیان کرنے کے لیے مجھے یہ بیان کرنا پڑا۔ اب واپس آئیں، فرماتے ہیں کہ جان لو اعطاء المال فی غیر حقہ تبذیر، کہ مال کو کسی ایسی جگہ پر دے دو جہاں حق نہیں تھا، جہاں جائز نہیں تھا، تم نے وہاں پر ایسے ہی تم نے 30 لوگوں کے کھانے پر اتنا خرچ کر دیا، 3 لوگوں کی وجہ سے مال کو وہاں خرچ کر دیا جہاں ضرورت نہیں تھی، تبذیر کیا تم نے۔ یہاں اسراف کا لفظ نہیں آیا، کہا تبذیر کیا۔ پھر کہتے ہیں تبذیر، اچھا اب اس کے ساتھ پہلے تبذیر رکھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں وہ اسراف، یعنی کہ اب کوئی ایسی شے بھی ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے خرچ تو بہت زیادہ کر دیا تھا لیکن چلو ضائع نہیں کیا، تم نے اس کو استعمال کر لیا، تو اگر استعمال کر لیا تو اسراف ہے، اور اسراف استعمال نہیں کیا تو تبذیر ہے۔ تو دونوں صورتوں میں مجرم قرار پاؤ گے، استعمال کے ساتھ بھی اور بغیر استعمال کے بھی مجرم قرار پاؤ گے۔ تو کہا جہاں پر غیر حق ہی تھا، جہاں حق نہیں تھا وہاں استعمال کیا گیا ہے۔ وہوا، اور جو اور اسراف میں کیا کہا، کہتے ہیں اور خاص اسراف میں بیان فرماتے ہیں کہ اور اسراف کیا ہے، کہا وہوا یرفع صاحبہ فی الدنیا ویدعہ فی الآخرہ، کہ اب اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں اس جملے کو کہ تبذیر کو پہلے جملے سے جوڑ دیں اور اسراف کو دوسرے جملے سے، تو کہتے ہیں اگر غیر حق ہی استعمال کر لیا تو چلو وہ تو تبذیر ہو گیا، لیکن اسراف میں ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ کیونکہ وہ پہن لیا تھا نا، بہت میں مائی سیلف آ گیا تھا، میں نے 5 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، میں نے 5 کروڑ روپے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز آ گئی، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اسراف ہے اس میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے کہ یرفع صاحبہ فی الدنیا، یہ اس کے صاحب کو، اس کے پہننے والے کو، اس کے کرنے والے کو دنیا میں تو بڑا کر دیتا ہے لیکن آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے، یعنی وقتی طور پر یہ بڑا ہو جائے گا لیکن آخرت میں یہ ذلیل ہو جائے گا۔
وَيُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَيَحِينَهُ عِنْدَ اللَّهِ، ممکن ہے کہ لوگ تو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. ناس ایک عام انداز سے بیان کیا ہے، متقین کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک کامن مین جو ہے، جو اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شاید اس کو عزت دے گا. آج ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کبھی کوئی ایسے ہی بغیر استری کا کرتا ورتا پہن کر چلے جائیں اور کسی دفتر میں، سرکاری دفتر میں، پھر دیکھیں وہ آپ کی کس قسم کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ آپ کی ہوگی. اور اسی دفتر میں آپ بڑے سوٹڈ بوٹڈ قسم کے، اور یہ بہترین، اور یہ ہاتھ میں جناب وہ آئی فون لیا ہوا، یہ لیا ہوا، پھر دیکھیں گے وہ کھڑے ہو کر جناب آپ کے لیے کرسی بھی دے گا، سب کچھ دے گا. تو وہ ایک طرح سے آپ کی عزت نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے لباس کی عزت کر رہا ہے. تو لوگوں کی نظر میں تو تم بڑے ہو جاؤ گے، لیکن ممکن ہے کہ خدا کی نظر میں جو ہو تم نیچے ہی رہو. یعنی کہ ایک انسان جو یہ سمجھے کہ فقط ظاہری شان و شوکت میں عزت ہے، تو یہ جملہ ان کے لیے مولا نے کہا کہ اگر تم اسراف کر رہے ہوگے تو ممکن ہے لوگ تو تمہیں کہیں گے ہائے 5 کروڑ کی گھڑی، بہت زبردست، یہ والا فون ابھی تو لانچ ہوا نہیں ہے، مارکیٹ میں صحیح طرح آیا نہیں ہے، اس کے پاس وہ والا فون آ گیا ہے. ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگ ہائے کر کے اور یوں کر کے تمہیں نظر سے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لیکن خدا کی نگاہ میں تم ذلیل ہو رہے ہوگے. لوگ تمہیں عزت دے رہے ہوں گے، خدا کے یہاں ذلیل ہو رہے ہوگے. اہل دنیا تمہیں عزت اور تکریم کر رہے ہوں گے، لیکن اہل آسمان جو ہیں وہ تمہارے لیے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کس قدر پست سوچ رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو اسراف یعنی حد سے تجاوز. توجہ ہے؟ اب یہاں پر پہلے ماحول کو درود سے منور فرمائیے تو ایک اور باریک نقطہ بیان کرتا ہوں. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو کہنے جا رہا ہوں کہ اسراف کا تعلق ابھی تک تو صرف والیٹ سے نکلا، اسراف کا تعلق ابھی تک تو فقط جیب سے قرار پایا، لیکن اب جو بات کرنے لگا ہوں وہاں نظر آئے گا کہ اسراف کا تعلق فقط پیسے سے نہیں ہے، اسراف صرفہ سے ہے. صرفہ یعنی کہ جب ہم کہیں کہ صرفہ کیا ہے تو لغت کہتی ہے کہ تجاوز الحد فی کل فعل یفعلہ الانسان، کہ ہر وہ فعل کہ جو حد سے تجاوز کر کے انجام دیا جائے اسراف ہے. کیا کہا؟ ہر وہ فعل جو حد سے تجاوز کر کے انجام دیا جائے اسراف ہے. اب کون سے فعل کی بات ہو رہی ہے؟ فقط شاپنگ کا فعل بات نہیں ہو رہی ہے، اب تو ہر فعل کی بات ہو رہی ہے جو حد سے تجاوز کر کے انجام دیا جائے اسراف ہے. قرآن کریم نے ایسے مسرفین کو کس نام سے یاد کیا ہے؟ سورہ قرآن کریم میں اس انداز سے بیان ہوا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. حضرت لوط کی قوم، کہا تم لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے، اور عورتوں سے مخاطب ہو اس انداز سے پلٹ دیجئے کہ مردوں کو چھوڑ کر عورتوں سے تم اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو، تو تم کون سی قوم ہو؟ اس قوم کو خدا کہتا ہے کہ انتم قوم مسرفون، تم اسراف کرنے والی قوم ہو. یہ لیجئے، بات روپے پیسے سے بہت آگے چلی گئی، یعنی بات وہیں آ گئی تجاوز الحد، حد سے تجاوز، کہ پروردگار نے جو حدود اور قیود قرار دیے تھے تم ان حدود و قیود سے خارج ہو گئے، اس کو اسراف کہتے ہیں. اب یہ اسراف فقط پیسے میں نہیں ہے، یہاں پر اپنی ضرورت کو تم نے وہاں سے پورا کیا جہاں سے پورا نہیں کرنا تھا، اسراف ہے. قرآن نے فرعون کو اگر یاد کیا تو کہتا ہے من فرعون انہو کان عالیا من المسرفین. پروردگار فرعون کو مسرفین میں سے قرار دے رہا.
تو وہ فضول خرچی کر رہا تھا، 5 کروڑ کی گھڑی پہنا ہوا تھا، وہ کیا فضول خرچی کر رہا تھا؟ تو اب فضول خرچی، کیونکہ خرچی سے میرے ذہن میں پیسہ آیا ہے، اور فضول خرچی خام خواہ خرچ کر دینا، تو میں ہٹ ہی نہیں پایا اس جگہ سے، قرآنی مفہوم اٹھائیں تو کہتا ہے فرعون تو مسرفین میں سے تھا، مسرفین میں سے ہے. There are so many people who are مسرفین and فرعون is one of them. یعنی اب اگر انسان اسراف کر رہا ہو اور مسرفین کی فہرست بنائی جائے تو اس کا نام اس فہرست میں ہوگا جس میں فرعون کا نام بھی ہو، جس میں نمرود کا نام ہوگا، جس میں شداد کا نام ہوگا، جس میں حامان کا نام ہوگا، جس میں ملعون ہارون کا نام ہوگا، جس میں ملعون مامون کا نام ہوگا، جس میں یزید کا نام ہوگا، جس میں شمر کا نام ہوگا. یہ سب کے سب مسرفون ہوں گے، یہ سب کے سب اسراف کرنے والے ہوں گے، اور مسرفین کی فہرست میں اسراف کرنے والے کا نام اس فہرست میں لکھا ہوا ہوگا. اگر ڈیٹا بیس کے اندر کوئری لگائی جائے، سلیکٹ اسٹیرک فرام ڈیٹا بیس، نام دیا جائے ویئر جرم از ایکولس ٹو اسراف، تو جو رپورٹ جنریٹ ہوگی اس کے اندر سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جو مسرفین ہوں گے، کیسے کیسے نام اس کے اندر آ جائیں گے. سب سے ٹاپ آف دا لسٹ تو یہ فرعون موجود ہوگا. کیوں کہا من فرعون؟ اب اس کی شرح بیان ہوئی، میں من نوعاً بیان کرتا ہوں کہ من فرعون کس طریقے سے کہا من فرعون، یعنی کہ اذا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یعنی وہ ہے کہ جو کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، تمہاری عورتوں کو کنیز بنا رہا ہے، قریب وہ ان کو قید کر رہا ہے. انہو کان عالیا، وہ ہے کہ جو کہ عالی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے. یعنی ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کیا، ای مستکبرا فی الارض بغیر الحق، یعنی کہ زمین میں وہ تکبر کر رہا ہے بغیر استحقاق. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کو پروردگار عالم نے کچھ حق دیا ہے، یعنی کہ کچھ کو بڑا کیا ہے تو وہ اللہ نے انہیں حق دیا ہے، خود سے وہ بڑے نہیں ہیں، اللہ نے بڑا کیا ہے انہیں، خود سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ بڑائی خود سے لی نہیں جاتی ہے، وہ بڑائی عطا کرتا ہے. رفعنا ورفعنا لک ذکرک، وہ ہے جو بلند کر دیتا ہے. تم جھکو گے وہ بلند کرے گا، تم جتنا جھکتے جاؤ گے وہ اتنا ہی بلند کرتا چلا جائے گا، اور اگر تم اس کے آگے اکڑنا شروع ہو جاؤ گے، تم بلند ہونا شروع ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں اتنا ہی جھکانا شروع کر دے گا، ناک رگڑ دے گا، ذلیل اور خوار کر دے گا. کیا قانون پروردگار عالم ہے. اسی لیے جس شاخ پر پھل لگتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے کہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو بس یہاں پہ فرعون کو مسرفین کہہ کر قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو اسے وجود دیا تھا یہ نعمت تھی، اور اس نعمت کو استعمال کرنا تھا اس کی اطاعت میں، اس نے اس کی مخالفت میں استعمال کیا، مسرفین قرار پایا. اس نے زبان دی کہ قولوا قولا سدیدا، وہ بات کہو جو درست ہو. اب اگر کوئی ایسی بات کہی گئی جو درست نہیں ہے تو زبان نے اسراف کیا تو مسرفین میں نام شمار آیا. اگر اس نے ہمیں حول اور قوت دی ہے کس لیے؟ تاکہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اور شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ کہ نعمت کو وہاں استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے دی ہے. میں نے نعمت کو وہاں استعمال کیا جہاں استعمال نہیں کرنا تھا، میں نے اسراف کیا تو مسرفین میں نام شمار. یعنی ہر گناہ اسراف ہے. کہہ سکتا ہوں، سمیٹ دیا اب گفتگو کو. ملبسہم الاقتصاد، متقین کو اقتصاد نے گھیرے ہوئے ہوتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ یہ مسرفین ہو سکیں. میرے مولا سے جب کسی نے ڈیفینیشن پوچھ لی کہ کیا ہوتا ہے یہ اسراف کیا ہوتا ہے اور بخل کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِهِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَحْسُورًا. سورہ بنی اسرائیل کی 29 نمبر کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ایسا نہ ہو
ولا تجعل یدک مغلولا الی عنقک، ایسا نہ ہو کہ اپنے دونوں ہاتھ بالکل اپنی گردن سے باندھ لو، بند کر کے کچھ دینے کے لیے موڈ میں نہیں ہو. کہا یہ تو بخل ہے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ دونوں ہاتھ بالکل ہی تم نے کھلے چھوڑ دیے ہیں اور پھر یقیناً حسرت میں رہ جاؤ، بعد میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. اس آیت کی تفسیر میرے مولا نے ایک ایکشن کر کر پرفارم کی. پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا تو پہلے تو یہ آیت پڑھ کے بیان کر دیا، اور پھر فرماتے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں ریت تھی، تو آپ نے ریت کو مٹھی میں اٹھایا اور پوری مٹھی کو بند کر لیا سختی سے. کہا دیکھو یہ بخل ہے. اس کے بعد پوری مٹھی کو ایک دم چھوڑ دیا، ساری ریت زمین پر گر گئی. کہا یہ اسراف ہے. پھر دوبارہ ریت کو اٹھایا اور ہلکے سے مٹھی کو تھوڑا سا نازک کیا، نرم کیا، تو چھلک چھلک کے ریت باہر آنا شروع ہو گئی. کہا یہ میانہ روی ہے. تو میانہ روی کیا ہے؟ درمیان میں ہے کہ نہ بخل ہو نہ اسراف ہو. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو، جہاں خرچ نہیں کرنا تو ملبسہم الاقتصاد، یعنی کہ ایک تو پہننے میں، اوڑھنے بچھونے میں جو ہے وہ ان کی اقتصاد ہوتی ہے، یہ تو ظاہری معنی تھا. لیکن ہم نے اور انداز سے بیان کیا کہ نہیں، ملبسہم الاقتصاد، میانہ روی نے ان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. ان کا کوئی بھی کام نہ بخل ہوتا ہے نہ اسراف ہوتا ہے. تیسری صفت جو میرے مولا نے بیان کی وہ بیان فرماتے ہیں کہ وَمَشِيُّهُمُ التَّوَاضُعُ، مشی چلنے کو ہے، چلنا پھرنا. کہا ان کی چال ڈھال جو ہے وہ عجز و فروتنی ہے، عجز و انکساری ہے. یعنی یہ عباد الرحمن کی اس کیفیت کا مرقع ہوتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں، یعنی بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. میرا غالباً پہلے دن کا درس جہاں میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جن کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں تو وہ کوئی پولیو زدہ نہیں ہوتے کہ اتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں کہ اپنا ہی وزن نہیں کھڑا ہو پا رہے اس کے اوپر. یعنی ٹانگیں کانپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت نپی تلی بات کرنا چاہتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں تو بہت غور اور غوص کے ساتھ کہ کہیں خدا بند متعال کی معصیت نہ ہو جائے. تو فیضا پھر اسی طریقے سے ان کی رفتار کے اندر تواضع ہوتی ہے. یہ میانے بہت ہی دیکھ بھال کر آرام سے چلتے ہیں، نہ غرور کرتے ہیں نہ گھمنڈ کرتے ہیں. انہیں غرور نہیں ہوتا، انہیں اپنی عبادات پر بھی غرور نہیں ہوتا. یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں غرور نہیں کرتا. اگر کوئی یہ کہے میں غرور نہیں کرتا، یہ خود غرور کی علامت ہے کہ اچھا بڑا گھمنڈ ہے تمہیں اپنی اس عبادت کے اوپر کہ میں یہ نہیں کرتا. یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ بڑے گھمنڈی ہو، بہت بڑے غرور کرنے والے ہو. میں اور غرور، میں کہاں غرور کرتا ہوں؟ لا حول ولا قوت، خدا بچائے ہمیں. اسی لیے مومن ہر فعل انجام کرنے کے دینے کے بعد جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو اکثر پیش امام یہی دعا شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ پروردگار اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. مطلب میں کہاں، میری عبادت کہاں، تیرا فضل ہے کہ تو اگر قبول کر لے، شرف قبولیت دے دے تو میرے تو یہ قلیل عمل ہے، لیکن جب شرف قبولیت ہو جائے گا تو پھر میرے نزدیک یقیناً اس سے بڑا عمل کوئی ہو نہیں سکے گا. مفہوم بیان کر رہا ہوں. چوتھے امام نے فرمایا کہ اس عمل کو کم، درود پڑھے محمد والے محمد. اسی لیے کہا کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کم عمل کو کم نہ جانو، اس لیے کہ وہ عمل جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو وہ بھلا کم کیسے ہو سکتا ہے. تو اگر قلیل عمل تھا لیکن اگر قبول ہو گیا ہے تو یقیناً اس میں کوالٹی ایسی تھی کہ وہ واقعتاً قبول ہونے والا عمل تھا تو قبول ہوا ہے. بس عزیزوں، یہ جو گھمنڈ ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. یہ وہ سوال ہے کہ جو اکثر بچے ہم سے سوال کرتے کہ ہم سب کو شیطان بہکاتا ہے. شیطان کو کس نے بہکایا؟
تو جان لیجئے شیطان کو بھی شیطان نہیں بہکایا ہے۔ اصلاً شیطان کسی فرد کا نام نہیں ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ شیطان تو اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کو استکبار کے اوپر ابھارتی ہے، سرکشی پر ابھارتی ہے، طاغی بناتی ہے، طغا پر ابھارتی ہے، یعنی طاغی بنا دیتی ہے، جس کو آپ اسی سے طاغوت نکلتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر، جن کے اندر یہ کیفیت بیدار ہو جاتی ہے کہ جو اس کو خدا کے مقابلے پر کھڑا کر دیتی ہے، اس کو طغا کہتے ہیں، اس کو سرکشی کہتے ہیں۔ یہ چیز انسان میں بھی ہے اور یہ چیز جن میں بھی ہے۔ تو وہ عزازیل، کہ جو عزازیل تھا ابھی ابلیس نہیں ہوا تھا، کس چیز نے اسے ابلیس بنا دیا؟ تو جواب یہی ہے کہ وہ کیفیت جسے آپ شیطان کہہ رہے ہیں، اصلاً یہی وہ خبیث شے تھی کہ جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ ابلیس راندہ درگاہ، ابلیس دھتکارا ہوا، ابلیس جسے ذلیل کر کے نکال دیا گیا ہو۔ تو یہ ذلیل کر کے کیوں نکالا گیا؟ اس کیفیت کی وجہ سے جو اندر بیدار ہوئی کہ میں افضل ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ یہ اس کی کمبختی تھی کہ جس نے اسے یہاں پر اس اعتبار سے ذلیل کر دیا۔ پس عزیزو، اسی ابلیس کے اندر جب یہ کیفیت بیدار ہوئی کہ میں 6000 سال اس نے عبادت کی ہے، اس عبادت کے گھمنڈ میں کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، پروردگار اگر کسی کو اپنا نائب چنے گا، یا یوں کہہ لیجئے نائب کی بات تو بعد میں ہو رہی، پہلے ہی یہ فرشتوں میں خود کو سردار سمجھ بیٹھ رہا ہے کہ مجھ جیسی عبادت کون کر رہا ہے، میں تو میں ہوں۔ دیکھا جائے تو یہی شے اس کے اندر پہلے دن سے ہی موجود تھی، اسی لیے پروردگار نے کان من الکافرین کہہ کر، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یعنی یہ کفر اس کا آج ایجاد نہیں ہوا ہے، یہ کفر کل بھی اس کے اندر موجود تھا، لیکن یہ خود اپنے کفر سے غافل تھا، اسی لیے یہ خود کو بڑا سمجھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، اسی لیے میں ایسی عبادت کرتا ہوں اور ویسی عبادت کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں اکثر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا سردار تھا، غلط لکھا ہے، فرشتوں کا سردار وغیرہ نہیں تھا، فرشتوں کا سردار سمجھ رہا تھا۔ اسی لیے جو لفظ ہے وہ ابا و استکبرا، عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا آغا، وہ بھی استکبرا ہے۔ استکبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا نہیں ہے، بڑا بن رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑا ہونا اور ایک ہوتا ہے بڑا بننا، کہ جیسے بچے گھروں میں جب سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں نا، تو وہ بابا کے جوتے پہن کر شڑپ 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 گھر میں چلتے ہیں، یا بابا کی ٹائی گلے میں لگاتے ہیں تو وہ زمین تک آ رہی ہوتی ہے، وہ بابا کا کوٹ پہن لیتے ہیں اور اس انداز سے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، بابا کا کوٹ پہن لیا ہے۔ یہ فقط ایک اصطلاح ہے کہ بابا کا کوٹ پہن کر بڑا ہو گیا ہوں، لباس کو پہن کر بہت سے بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو بس عزیزوں، اس انداز سے کہہ رہا کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، لیکن دیکھنے والا اسے کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ کارٹون لگ رہا ہے۔ وہ تو دوسرے والے کی نظر میں تو کارٹون ہے، اپنی نظر میں دیکھو تو وہ کسی اور مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے کہ میں آفس جا رہا ہوں تیار ہو کر، بھائی بہت بڑا ہو گیا ہوں، لیکن وہ تمہارے قد سے بہت اونچی چیز ہے جو تم نے پہن لی ہے، تمہارا قد اتنا ہے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس کو استکبار کہتے ہیں، ابا و استکبرا، یعنی بڑا بننا کی کوشش کی اس نے۔ تو ابلیس نے وہاں پر یہ نہیں کہ وہ بڑا تھا تو بڑا ہو کر سامنے آ گیا کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، نہیں، وہ پہلے بھی چھوٹا تھا، وہ جب بات کر رہا تھا تب بھی چھوٹا تھا، لیکن وہ خود کو بڑا سمجھ رہا تھا تو کہا ابا واستکبرا وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ امام معصوم فرماتے ہیں، درود پڑھیں محمد کہا ما دخل قلب امری شیء من الکبر قط الا نقص من عقلہ بقدر ما دخل ما ذلك او کثر۔ دیکھیے
اس کی ترجمہ اور شرح کرنے سے پہلے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کے اندر جب کبھی بھی کوئی وائرس آتا ہے نا، کوئی اٹیک کرتا ہے، کوئی جراثیم آ گیا اور وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے، تو اس کے اندر مثال کے طور پہ رینجز ہوتی ہیں کہ اگر فلانا انزائم جو ہے یا فلانا اگر کوئی ایسے ٹریسز ملیں وہ اگر اس رینج سے اس رینج کے اندر ہیں تو بہرحال اچھی بات نہیں ہے، لیکن خطرے کی بات بھی نہیں ہے، کیوریبل ہے، ابھی سچویشن انڈر کنٹرول ہے، چلے گا، انسولین کی ضرورت نہیں ہے، غذا سے ہی کنٹرول ہو جائے گا. مثال شوگر کی کچھ ایسی بارڈری بالکل ہی کیا کہتے ہیں وہ بارڈر لائن کے اوپر آ رہی ہے، تو کہا کوئی دوا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذرا احتیاط کر لیجئے تو آپ کا کام جو ہے نا ویسے ہی ہو جائے گا. مگر ایک مطلب یہ ہوا کہ ریڈنگ ایسی آئی کہ وہ بارڈر کو کراس کر چکی، لیکن ابھی بھی گرے ایریا کے اندر ہے، یعنی کہ آپ جو ہیں وہ پری ڈائبٹک ہو چکے ہیں، ڈائبٹک نہیں ہے، تو خطرے والی بات تو شروع ہو گئی ہے، لیکن بہت خطرہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو انسولین دینا شروع کر دیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ ڈائبٹک ہو گئے، اب تو بھیا بالکل کانشیس ہو جائیے، اور یہ دو یہ فلانا اور یہ آپ کا چارٹ، یہ آپ کا ڈائٹ پلان اور یہ آپ کی دوائیں اور یہ فلانا اور یہ سب چیزیں آ گئیں سامنے. اس میں رینجز تھیں کہ نہیں تھیں؟ یعنی ایک اتنی تھی، ایک تھوڑی زیادہ ہوئی تو اور مسئلہ ہو گیا، ایک تھوڑا اور زیادہ ہوا تو پھر معاملہ گھمبیر ہو گیا، لیکن ہلکا پھلکا تھا تو تم نے ایسا ہی کنٹرول کر لیا تھا، بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں تھی، بس واک کرو، ہلکی پھلکی ورزش کرو تو انشاءاللہ صحیح رہے گا معاملہ. لیکن یہ جو کبر ہے یہ ایک ایسا انزائم ہے کہ اس میں کم اور زیادہ کا تعلق نہیں ہے. یہ بحث نہیں ہوگی کہ کبر کم ہے یا زیادہ ہے. اگر ذرہ برابر بھی ہے تو روایت کہتی ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر ذرہ برابر بھی کبر ہے تو جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. تو مولا بھی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً عقل کو زائل کرنے کے لیے، وہ ذرہ برابر بھی اگر ہے تو عقل کو زائل کرنے کے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہ بہت ٹھیک ٹھاک جب آ جائے گا تکبر تو پھر عقل ظاہر ہو جائے گی، نہیں، اگر ذرا سا بھی تکبر آیا تو عقل، پہلا حملہ ہی عقل پر ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ جب پہلا حملہ ہی عقل پر ہوا ہے تو پھر جب عقل ہی نہ رہی تو وہ شیلڈ ہی ختم ہو گئی تمہاری جو تمہیں محفوظ کیے ہوئے تھی، تم ہر طرح کی برائی کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاؤ گے. پس عزیزوں، یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضِعُ، یعنی ان کا جو رہن سہن ہے، ان کا چلنا پھرنا جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت تواضع ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ابلیس سے سبق لو، کہ اس میں گھمنڈ تھا، اس میں غرور تھا، اس میں یہ غرور ان میں نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان قلبه مثقال ذرة من کبر، جو میں نے بھی بیان کیا. کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں، قلب میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. بس عزیزوں، ایک اور روایت آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اور بہت تیزی سے مجھے آگے جانا ہے، میرے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں، اور چاہتا یہ تھا کہ آج کچھ سوال جواب بھی لیتا کیونکہ آخری درس ہے. کہا کہ ایک آدمی نے کہا، اچھا اب چونکہ میانہ روی کی بات ہو چکی، تواضع کی بات ہو چکی، تو قال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. تو اس نے کہا، ایک آدمی نے کہا کہ آدمی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو اور اس کا جوتا عمدہ ہو. ایک مثال دی اس نے کہ کیا یہ بری بات ہے؟ مطلب آپ اگر عید کے لیے کوئی شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی اچھی چیز خریدیں گے، بری چیز تو نہیں خریدیں گے. تو کیا یہ اچھی چیز کا خریدنا یا اچھے جوتے کا لینا کیا یہ برا ہے؟ اور کیا یہ متقین کے لیے یہ صفت اچھی نہیں ہے؟ اس نے سوال کر لیا امام معصوم سے. تو اب جواب سنیے، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہے وہ کلام کا امام ہے. تو فرماتے ہیں قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے.
یعنی اگر جو تم کہہ رہے تھے نا کہ کیا یہ پسند کرنا برا ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں یا میں اچھا جوتا پہنوں، تو امام نے جواب دیا کیوں نہیں، اللہ خود جمیل ہے وَيُحِبُّ الجمال۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ امام حسن علیہ السلام جب نماز کے لیے تیاری کرتے تھے نا تو باقاعدہ اپنی زینت کو اختیار کرتے تھے، اور یہ جملہ اکثر استعمال فرماتے تھے کہ اللہ جمیل وَيُحِبُّ الجمال، اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو یقیناً اس انداز سے پھر وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، وہ تو امام تھے۔ خود ہم علماء کی زندگی میں دیکھتے ہیں، مجھے خاص اس وقت آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی ہمسر کا وہ بیان سامنے آ رہا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب تک آپ کی شریک حیات رہی، جب تک میں آپ کی زندگی میں اس انداز سے شامل رہی، آپ کی زندگی میں آنے کے بعد میں نے ایک معمول دیکھا ہے آپ کا، یعنی کہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ میں جب زندگی میں آئی تو میں نے دیکھا، ان کا معمول کب سے ہے خدا جانتا ہے۔ تو کہا پوری اس ازدواج کی اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اس مدت کے اندر جو میں نے چیز دیکھی، کہا صبح کی نماز کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے، کہا باقاعدہ اپنا لباس روحانی زیب تن کرتے تھے، اپنا وہ عمامہ خاص اپنے سر پر رکھتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور پھر جو ہے مصلی پر بڑے وجیح انداز میں پروقار انداز میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ فجر کی نماز کا بیان ہے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں بالکل آخر وقت کے اندر جب گولڈن صبح ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ سورج ابھی نکلا نہیں ہے بس نکلا چاہتا ہے، تو اس وقت یہ اپنے کمبل سے نکلتے ہیں اور ایک دم سے جمپ مار کے اگلے ہی قدم جو ہے وہ بس یہاں سے جلدی جلدی وضو کیا، اور کیسا جلدی میں وضو کیا کہ اس وضو کے پانی نے ابھی آنکھ کو بھی کھولنے میں کوئی کردار ادا نہ کیا، کہ آنکھ پھر بھی بند ہی رہ گئی، وضو بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بند آنکھ سے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیسرا اللہ اکبر کا رے ابھی پہنچا نہیں تھا کہ یہ بستر کے رے پہ پہنچ گئے اور وہاں سے وہیں سے کنٹینیو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ تو ایک نماز یہ والی ہوئی فجر کی، پٹائی سے تو چلو بچ جائیں گے کہ نماز تو پڑھی ہے، لیکن بھیا کس انداز کی نماز پڑھی، وہ اہتمام کر رہے ہیں۔ کہنا آسان ہے لباس روحانی کو اختیار کرنا، ہم اکثر اپنے جو ہمیں مجلس کے لیے لینے آ رہے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں 20-25 منٹ پہلے، زیادہ نہیں 20-25 منٹ پہلے فون کر کے بتا دیجئے گا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں بھیا ذرا تیاری کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے، تو جو صبح کی نماز کے لیے بھی وہ تیاری کر رہا ہو تو یقیناً آمادگی، یہ آمادگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو کہا اس طریقے، تو امام نے پھر جواب کیا دیا، کہا سنو اللہ جمیل ویحب الجمال، خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن اب پھر کیا کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہا بے شک وہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا کبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں تکبر تو حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ یعنی میں مارکیٹ میں چکر لگا رہا ہوں اس لیے کہ میں جو چیز خریدوں یا میں جو پہنوں ویسی کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، گویا تم نے دوسروں کو حقیر جانا، کوئی میری برابری نہ کر سکے، یہ کبر ہے۔ تم خوبصورت لگو، اللہ جمیل و یحب الجمال، کوئی میری برابری نہ کر سکے، یہ تکبر شروع ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ جو ہے، یہاں سے نگیٹیوٹی شروع ہو گئی کہ میں ایسی تقریب میں جاؤں کہ مجھ جیسا کوئی نہ دکھ رہا۔ پتہ چلا شادی میں بھی گئے ہیں تو ایسے تیار ہو کر گئی ہیں کہ وہ بیچاری دلہن بھی شرما گئی کہ اتنا تو تیار دلہن، بھائی ایک شادی میں ایک دلہن ہی اچھی ہوتی ہے نا، پتہ چلا یہاں پہ 10-15 دلہنیں پھر رہی ہیں، اور سب نے اپنی شادی کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سب کیا دلہن پارلر سے تیار ہوئی تھی جو آپ تیار ہو کر آ گئے، تو یہ کیا کیوں مجھ جیسی کوئی دکھ نہیں رہی ہے، یہ غلط ہو گیا۔ نہیں، مجھ جیسا نہیں دکھنا چاہیے۔ اکثر تو گھروں میں نے جو سنائی دیا، مطلب وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کرفیو لگا دیتا ہے، پابندی لگا دیتا ہے کہ دیکھو اس کلر کا جوڑا لیا ہے میں نے، خبردار جو کسی نے خریدا۔ ہمارے وقتوں میں، اچھا ہمارے وقت کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں بہت پرانا نہیں ہوں، ابھی کا ہوں۔
لیکن ہمارے وقت میں بھی جب ہم چھوٹے تھے نا، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ بابا دکان سے ایک تھان لے کر آتے تھے، ہول سیل میں ایک تھان لیا اور درزی کے سامنے پورا، ابھی اس کی پنی بھی نہیں کھولی، پورا تھان رکھ دیا، اور یہ بھائی 3-4 بھائی کھڑے ہوئے ہیں، درزی سے کہا ناپ لے لو، اس نے ناپ لیا اور سب کے کپڑے جناب سلوا دیا، ایک تھان ایک یقین کریں، تو یونیفارم ہوتا تھا سب کا، لوگ پہچان جاتے تھے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں نا، ہاں یہی پہنے ہوئے وہ بھی، اور اس کو پھر فخر سمجھتا تھا انسان کہ ہاں نہیں اچھا ہے میرا بھائی ہے یہ وہ، تو اس انداز سے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آپ لوگوں بھی گواہی دیں گے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا، اور کبھی مجال ہے جو ذہن میں کوئی ایسی ویسی چیز آ جائے، ہاں ایک جگہ پر کھوڑی بات ہوتی تھی، کوئی کہتا تھا کہ نہیں بھائی مجھے پاکٹ یہاں پر نہیں چاہیے، مجھے یہاں پہ یہ چاہیے، وہ اپنی مرضی تم وہاں پہ چلا لو، لیکن کپڑے تو یہی ہیں جو پہنے، یہ لیجیے۔ بڑے بھائی کی چپل ذرا اچھی حالت میں ہے، اس کو چھوٹی ہو گئی ہے تو وہی ہم پہن لیں گے اور وہی ہم عید میں چلے جائیں گے، اس میں کوئی نہ چھوٹا ہوتا تھا نہ کوئی بڑا ہو جاتا تھا، جو آپ تھے وہ آپ ہی تھے، لوگ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ کے کپڑے کو جانتے تھے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، یہ تھا یا نہیں تھا، سادہ دور تھا، سکون تھا۔ آج کیا ہے؟ ہر گھر کے اندر لاکھوں روپے آتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی الجو الجو وہ ایسا ہے کیا نہیں؟ یہ دور میں سے برکت رسول اللہ، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں بیان کرتا، زمانہ آخر میں ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ زمانہ آخر میں وقت میں سے برکت نکل جائے گی، مطلب ایک تو ہوتا ہے پیسے میں سے برکت نکلنا، کہا نہیں وقت میں سے برکت نکل جائے گی، یعنی کہ تمہارا مہینہ ایسا گزرے گا جیسے سال گزرا کرتا تھا، مطلب وہ سال جتنا وقت تو مہینے میں ختم ہوگا، اور مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ہفتہ، اور ہفتہ وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا شروع کب ہوا ختم کہاں ہوا۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، رمضان گزر گیا، شب قدر گزر گئی، ابھی آ رہا تھا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گزر گئی، ابھی اعلان ہو رہا تھا کہ جناب 3 درس ہوں گے، 3 درس ہوں گے، آخری درس ہے، بالکل اسی طریقے سے زندگی ختم ہو جائے گی، لگے گا کہ 60 سال گزار کے آئے، اور جب یاد کرنے پہ آئیں گے تو کہیں گے ہیں مشکل سے 1 دن گزارا ہوگا یا آدھا دن گزارا ہوگا، اس سے زیادہ کیا گزارا۔ فرشتہ سامنے رکھے گا کہ دن نہیں 60 سال گزرے تھے، یاد نہیں کچھ آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو یاد رکھنے والی چیزیں تھیں وہ 60 سال میں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوانٹٹی پیچھے رہ گئی، کوالٹی آگے ہو گئی، تو کوالٹی کے اوپر نظر چلی گئی، کوانٹٹی۔ تو بس اس کو آگے جلدی سے ختم کرتے ہیں، غالباً میرے پاس اب 5 منٹ ہیں۔ کہا چوتھی صفت دیکھیے، کہا غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ شے جس کو خدا نے حرام کیا ہے وہاں یہ نہیں دیکھتے ہیں، جہاں حلال کیا ہے وہاں دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی لغو چیز سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ سورہ قصص 55 نمبر کی آیت، یعنی اپنی سماعتوں اور بصارتوں کو اس کے حکم کے آگے جھکائے رکھتے ہیں، جسے یغضض ابصارہم ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے ہیں۔ سورہ نور میں جن کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ نیچے زمین پہ دیکھ دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی سکہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے اس کو ڈھونڈتے ہوئے چل رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھتے ہیں۔ یعنی کہاں جھکا کے رکھتے ہیں؟ پروردگار عالم کے حکم کے آگے جھکا کے رکھتے ہیں، کہ خدا کہتا ہے حرام منظر کو نہیں دیکھنا ہے، تو ان کے سامنے حرام منظر آئے تو ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، جب حلال منظر کو دیکھتے ہیں تو نظر اٹھی ہوئی ہے لیکن پروردگار کی حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے، کہ اسی طرف دیکھ رہا ہوں جہاں تو چاہتا ہے، ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں جہاں تو نہیں چاہتا ہے۔ تقویٰ بھی اسی کا نام ہے، کہ خدا جہاں تمہیں حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں غیر حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں حاضر نہ ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ جب کہ کسی بیہودہ بات کی پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت کو سنبھال لیتے ہیں، کرام، اپنی عزت کو سنبھال کے،
انوالو نہیں ہوتے اس کے اندر، خود باعزت رہتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر دیتے۔ کہیں غیبت ہو رہی ہے، آپ نے کہا چلو 2-4 چٹخارے میں بھی لے لیتا ہوں بیٹھ کے، 2-4 لقمے دے دوں گا، نہیں، گزر جاتے ہیں وہاں پہ، عزت اور کرامت سے گزر جاتے ہیں۔ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو قالوا سلامہ، بس سلامتی سلامتی کہہ کر گزر جاتے ہیں، انوالو نہیں ہوتے، اور اس کے بعد یہ کہنے کہ اپنی اس عزت کو سنبھال لیتے ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ بس اس کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں۔ 5ویں صفت سنیے، وَوَقُفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ۔ یہ بہت اہم ہے اور غالباً یہیں پر بات ختم ہو جائے گی، آگے نہیں جا سکوں گا۔ وقفو، سنیے، دیکھیں میرے مولا کے جملے سنیے، ظاہر پر مت جائیے گا، باطن پر جائیے گا۔ وقفو، رکتے ہیں، اسمعہم، ان کی سماعتیں رکتی ہیں، کہاں؟ علی العلم، اس علم کے اوپر، النافع لہم، وہ جو ان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، یعنی یہ وہ علم حاصل کرتے ہیں جو ان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ یہ فضول کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ایسا علم حاصل نہیں کرتے جس کا نہ خود کو فائدہ ہوتا ہے نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ہم نے دیکھا کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے، وہاں مجمع لگا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، کون ہے، کیا ہوا؟ کہتا ہے ایک شخص ہے، وہ عالم ہے۔ کہا عالم ہے؟ کس چیز کا عالم ہے؟ تو کہا اسے تمام جاہلیت کے زمانے کے سارے قصے یاد ہیں۔ وہ جو زمانہ جاہلیت میں قصے سنائے جاتے تھے نا، قصہ گو، قصہ خوانی کرتے تھے، پوری پوری رات گزر جاتی تھی قصہ ہوتے ہوئے، لوگ ایسے مبہوس ہو کے سن رہے ہوتے تھے، آنکھوں سے نیند وغیرہ سب اوجھل۔ تو کہا اس کو وہ سارے قصے یاد ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ عالم ہے، اس علم کا کیا فائدہ کہ جس کے پاس یہ علم ہے اسے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں، اور جس کے پاس یہ علم نہیں ہے اسے اس کے نہ ہونے پر کوئی نقصان نہیں۔ ایک پیرامیٹر نظر آ گیا کہ وہ علم کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو یا دوسروں کو فائدہ ہو، اس کو یہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے اصول کافی سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جو میں نے بیان کیا۔ یہاں پر کہا وہ علم جو نفع بخش ہو، یہاں تک تو بات سیدھی سیدھی تھی، اب جو بات کر رہا ہوں وہ آخری بات ہے اور وہ تذکر ہے، سوچتے رہیے گا، سمجھتے رہیے گا، نہیں سمجھ میں آئے میرا نمبر محسن بھائی کے پاس موجود ہے، لے کر سوال کر ڈالیے گا۔ بات ذرا دلچسپ ہے اور عرفا نے بیان کی ہے تو بیان کر رہا ہوں کہ سمجھیے کہ کون سا علم، کون سی شے، قرآن کریم کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ اب دیکھیں آیت کا ظاہر کچھ ہے لیکن آیت کا باطن کچھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی غذا کی طرف توجہ کرے کہ کیا کھا رہا ہے، اپنی غذا کی طرف انسان توجہ کرے کہ کیا کھا رہا ہے۔ دو معنی، پہلا معنی ظاہری، دوسرا معنی باطنی۔ ظاہری معنی تو یہی ہے کہ دیکھے حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے۔ جو پلیٹ میں سالن رکھا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر سور کا گوشت ہے تو وہ حرام ہے، اگر بکرے کا گوشت بھی ہے اور مال حرام سے خریدا گیا ہے، رشوت کے پیسے سے حلال ذبیحہ خریدا گیا ہے تو بھی حرام ہے۔ توجہ ہے؟ تو وہ بھی حرام ہے۔ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، ایسے ہی جیسے شراب پینا حرام ہے۔ زنا کرنا بھی ویسے ہی حرام ہے کہ جیسے کسی مومن کی عزت کو تار تار کرنا حرام ہے۔ لیکن ہم دوسرا والا کام کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، پہلے والے کام سے غالباً جھجک جاتے ہیں، تو اس کی ڈکشنری میں تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ انسان اپنے اس کھانے کی طرف دیکھے کہ کیا کھا رہا۔ اب یہاں پر روایت ہدیہ کر رہا ہوں، قال زید الشحام عن ابی جعفر، کہ زید الشحام روایت کر رہے ہیں ابی جعفر سے، 5ویں امام سے، کہتے ہیں فی قول اللہ عز وجل، کہ میرے امام نے اس قول کے جو پروردگار عالم نے یہ آیت اتاری، اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں قال قلت ما طعامه، یہاں غذا سے کیا مراد؟ قال
علمہ الذی یاخذہ عمن یاخذہ، کہ اس سے مراد تو وہ علم ہے کہ انسان دیکھے کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ یعنی تم اپنے نفس کی بلندی چاہتے ہو تو یقیناً تم علم حاصل کرو، لیکن دیکھ لو وہ علم کیسے اور کہاں سے حاصل کر رہے ہو، اس پر ہماری اسٹیمپ بھی لگی ہے یا نہیں لگی ہے، ہم نے انڈورس کیا ہے اس علم کو یا نہیں کیا ہے۔ اگر غیر مصدقہ علم لے رہے ہو تو یہ تمہارے لیے وہ غذا کیا کرتی ہے جو تمہیں نہیں کھانی چاہیے، بد ہضمی کر دیتی ہے، تمہیں فوڈ پوائزن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے دروازے پر پہنچ کے الٹا سیدھا نہ جانے کیا کچھ لینا شروع کر دو، تو پھر یقیناً بد ہضمی ہوگی اور تم اس کو نکال باہر پھینکو گے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ علم ہے۔ کہا قول الامام الباقر علیہ السلام عالم، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم ينتفع بعلمه خیر من 70,000 عابد، ایک عالم کہ جس کے علم سے لوگ استفادہ کر رہے ہوں وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ وہ فقط ایک عالم کہ جس کے علم سے لوگ استفادہ کر رہے ہوں۔ تو یہاں پر خداوند متعال نے خاص مخصوص کیا ہے ان علماء کو کہ جن کے کلام سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہوں۔ اور آج کے ان 3 روزہ دروس میں بیان کی گئی روایات کی آخری روایت کہ جس میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ امام کے سامنے بیان کیا گیا کہ رجل روایت لحدیثکم یبث ذالک فی الناس ویشدہ فی قلبہم وقلوب شیعتکم وَلَعَلَّ عَابِدٌ مِّن شِيعَتِكُمْ لَيْسَتْ لَهُ هَذَا الرَّوَایَةُ أَيُّهَا أَفْضَلُ۔ امام سے پوچھا گیا کہ یا امام، 2 انداز کے افراد ہیں، ایک وہ کہ جو کہ آپ کے شیعوں میں آپ کی روایات بیان کرتا ہے اور ایسے بیان کرتا ہے کہ وہ روایات آپ کے شیعوں کے قلب کو منقلب کر دیتی ہیں، تحریک بیدار کر دیتی ہیں۔ یہ شخص افضل ہے یا وہ شخص افضل ہے جو کہ عابد ہے، عبادت کرتا ہے؟ تو پہلے درجے میں تو امام نے سرسری سا جواب دیا، کہا بہتر، دونوں بہتر ہیں، دونوں اچھے ہیں۔ پوچھنے والا اسٹک ہو گیا، اسے کہا نہیں، ایک کی بات بتائیں، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو پہلے تو امام نے کہا تھا دونوں بہتر ہیں، لیکن جب اس نے کہا نہیں ایک کی بات بتائیں، ایک کون بہتر ہے، تو آپ نے کہا سنو، قال الروایت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد۔ کہا وہ شخص جو ہماری روایات بیان کر رہا ہے ہماری شیعوں میں، جس سے ان کے قلوب متحرک ہو رہے ہیں، 1,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ تم اس کو فقط ایک عابد سے کہہ رہے تھے، وہ تو 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ وہ جو عابد ہے اہل بیت علیہم السلام سے، وہ اچھا وہ عابد کون ہے یہ خیال رہے، ایسا نہیں کہ وہ عابد ہے فقط اور وہ اہل بیت علیہم السلام سے روایت بھی کر رہا ہوں، نہیں، وہ اہل بیت سے روایت نہیں کرتا ہے، وہ فقط اور فقط کیا کرتا ہے؟ روایت بیان کرتا ہے۔ وہ اہل بیت علیہم السلام سے فقط اور فقط روایت بیان کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ معذاللہ مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ فقط روایت نہیں کر رہا لیکن عبادت بہت کر رہا ہے، اور وہ شخص یقیناً عابد ہے، اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن یہ کہ وہ اس کی فضیلت جو غالب فضیلت ہے، جو اس کی صفت ہے،
وہ یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے مولا کے چاہنے والوں میں امام علیہ السلام کے علوم بیان کر رہا ہے، جس سے ان کے قلوب منقلب ہو رہے ہیں۔ ایسا شخص جو ہے وہ یقیناً ہزار عابدوں سے بہتر ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یہ 5 صفات جو ہم نے کم از کم ان دروس میں بیان کی، پروردگار ہمیں ان صفات کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امام المتقین کی نگاہ میں جو متقین کا مقام ہے، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں جسے تم نے ہمیں برگزیدہ کرنے کے لیے ہمارے لیے قرار دیا ہے، پروردگار ہمیں ہمارے امام زمان کی نگاہ میں برگزیدہ فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم ویسے اپنے آپ کو ڈھال سکیں جیسے امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔